एग्री नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर ने सारी बातें मानी हैं। एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होने चाहिए। वो अगर वो नहीं मानते, मैं समझता हूं कि वो प्रेशर जस्टिफाइड प्राइम मिनिस्टर पे नहीं है। आई एम विथ प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ लेता हूं, क्या ये दुरुस्त है कि 1989 में जब आप सिर्फ एक सिंपल से डॉक्टर थे तो उस वक्त आसिफ जरदारी साहब ने सबसे पहले आपको कहा था कि एक शुगर मिल लगाओ और आपकी काफी हेल्प की थी, तो 89 में आपने पहली शुगर मिल लगाई? जी, मैंने नहीं लगाई, पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, लेकिन उसमें मेरे शेयर्स थे, मैनेजमेंट मेरे पास थी। तो आपको यानी कि आपको एक डॉक्टर से बिजनेसमैन बनाने में आसिफ जरदारी साहब का हाथ है? हर चीज में उनका हाथ है। एक सवाल छोटा सा, लेकिन जब आप ये दुरुस्त है कि पहले आप फौज में थे और 1984 के रेफरेंडम में आपने वोट नहीं डाला था जनरल ज़ियाउल हक को और इसलिए फिर आपको फारग कर दिया गया था? जी बिल्कुल, ये हकीकत है। मैं सेकंड इन कमांड था अपने यूनिट का। मुझे सिग्नल आया था नेवल हेडक्वार्टर से कि 100% वोट कास्टिंग होनी चाहिए आपकी यूनिट के लोगों की, और मैंने वोट्स रिसीव किए एज ऑफिसर। मैंने ड्यूटी परफॉर्म की, मैंने वोट बैलेट, पोस्टल बैलेट डिस्ट्रीब्यूट किए अपने सारे लोगों, पर्सनल जो भी थे मेरे यूनिट में, उनको। फिर सेकंड डे मैंने वो उनसे रिसीव किए, सील किए एज ऑफिसर। मैंने सब अपनी ड्यूटी कंप्लीट की, लेकिन एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एक इंसान की हैसियत में, जो मेरा वोट था वो मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मेरी आर्ग्यूमेंट उसमें ये थी, मैंने अपने को। जी, लाइन ड्रॉप होगी। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? एक सवाल रह गया, अगर लाइन पे आ गए। एक तो मैं इसे जानना चाहता हूं कि जो रहमान मलिक साहब इन्होंने इतनी बातें की, इनके नजदीक उनकी ताकत का मंबा कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्रेसिडेंसी? यार ये तो बड़ा जरूरी है किया, उसका जवाब में वो नहीं, ये बड़ा जरूरी है। देखें, क्योंकि हमें ये पता है कि इस पे भी बड़ा फ्रिक्शन हुई। एक आपको याद है, आप भी गवाह एक दो गुफ्तगुओं के, जहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा तमस्खर उड़ाया और कहा कि मैं छुड़ाना चाहता हूं लेकिन ये जान नहीं छोड़ते, और प्रेसिडेंसी सपोर्ट करती थी। तो ये भी बड़ा जरूरी है कि बड़ी चीजें कॉमन मिल जाती है ना, कि सदर साहब भी बाहर लंदन अमेरिका, रहमान मलिक साहब भी बाहर लंदन अमेरिका, बीबी भी बाहर, और जब यहाँ आते हैं तो यहाँ भी इकट्ठे बाहर। सवाल हम काफी दफा कर चुके हैं कि असल ताकत का मंबा क्या है। जी डॉक्टर साहब, मालिक साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि रहमान मलिक साहब की ताकत का मंबा, सोर्स ऑफ पावर जो है वो प्रेसिडेंट हाउस है या प्राइम मिनिस्टर हाउस है? वो सबको पता है क्या है? जी थोड़ा रिपीट करेंगे आप? जी, ये मालिक साहब ये पूछना चाह रहे हैं, ये सवाल वैसे बार बार हो रहा है लेकिन दिलचस्पी बहुत है इस सवाल में, कि रहमान मलिक साहब की जो ताकत है, जो उनकी गिदड़ सिंगी है, वो कहां से आती है? प्रेसिडेंट हाउस से आती है या प्राइम मिनिस्टर हाउस से आती है? उनकी गिदड़ सिंगी जो है, उनकी जबान है जो बिल्कुल झूठी है। अच्छा, तो फिर तो डॉक्टर साहब अगर आप बुरा ना बनाए तो एक कंसर्न पाकिस्तानी की हैसियत से बहुत ज्यादा हमें इस बात पे तशवीशमंद होना चाहिए, फिक्रमंद होना चाहिए कि एक आदमी जो है बकौल आपके, उसकी जुबान जो है वो उसकी गिदड़ सिंगी है और वो सदर को, वजीर आजम को और पूरी पाकिस्तान की क़यादत को वो झूठ बोल के बेवकूफ़ बनाता है। तो फिर तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है उसकी जो तकदीर है, पाकिस्तानियों की जो तकदीर है, आपकी और मेरी तकदीर महफूज हाथों में नहीं है। डॉक्टर साहब, अब आप लोग इतने नाइव क्यों बन गए हैं? अब जब पीपल्स पार्टी का टर्न आया है, पहले पास्ट में पीपल्स पार्टी को जो हुकूमतें मिली वो विद बैगेज मिली। आप याद होगा, फॉरेन मिनिस्टर भी दिया गया था और शायद फाइनेंस मिनिस्टर्स भी दिए गए थे। तो इस तरह हो सकता है। मैं अब ये सोच के जब थक गया हूं तो मेरे दिमाग में ये बातें आने लगी हैं कि शायद ये बैगेज की सूरत में रहमान मलिक आए हों। बैगेज की सूरत में? जी, बैगेज जो पिछली हुकूमत का बैगेज था, इंटरनेशनल बैगेज, डोमेस्टिक बैगेज। अब इतना पढ़ा लिखा मैं नहीं हूं, अगर मैं इस चैनल पे आपके साथ बैठा हुआ होता शाहीन सहबाई की जगह। अच्छा, तो ये जो अब आपने बहुत से जो शवाहिद पेश कर दिए हैं, बहुत सी एविडेंस है, तो अगर आपको फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट नहीं बुलाती तो क्या अब ये ऑब्लिगेशन नहीं है, क्या ये अब फर्ज नहीं है सिंध हुकूमत का, सिंध पुलिस का, SIU का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ISI का, क्या ये सब की अब ये जिम्मेदारी नहीं है कि ये बातें अब आपने पब्लिक कर दी हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं? अगर मैं पब्लिक नहीं भी करता तो भी ये डॉक्यूमेंट्स पेश होते। अगर जज साहिबान वो डॉक्यूमेंट्स कॉल करते तो वो गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल पेश करती, और ये SIU और ये जो भी आपने इदारों के नाम लिए वो मतलब इस चीज के पाबंद हैं
کہ وہ جو اوریجنل فائلز لے جا کے کورٹ میں پیش کریں. تو یہ اپنا میں نے اس لیے باتیں کی ہیں کہ کچھ جو ڈاکومنٹس جو آج آپ نے دکھائی ہیں اس میں کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ایس آئی یو کی ہیں, ایس پی ایس آئی یو راجہ عمر خطاب صاحب کے دستخط ہیں نیچے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے یہ ڈاکومنٹس تش بام کر کے تو بہت سے جو آفیسرز ہیں سندھ پولیس کے ان کی زندگیوں کو خطرہ ڈال دیا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ میں اس ادارے میں جو ہوم منسٹری ہے اس میں چپڑاسی نہیں تھا, میں ہوم منسٹر تھا جو کہ ہیڈ ہوتا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کا. جی, سب چیزیں مجھے پٹ اپ ہوتی ہیں اور میرے سامنے آتی ہیں. ہر چیز کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. اگر یہ مظلوم معصوم لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے اگر یہ کاسٹ ہے کہ آپ جو پہلے فرما رہے تھے کہ یہ جی آپ کا جو آپ نے اوتھ لیا ہوا ہے ایز منسٹر, یہ اس کی ہے اور وہ ہے, مجھے ڈرانے کی کوشش کی گئی. میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں, میں فیس کروں گا. مجھے زیادہ سے زیادہ 4-6 سال سینٹنس ہوا, وہ میں خوشی سے ہنستا ہوا جیل جاؤں گا اور یہ بھگتاؤں گا. اگر میرے جیل جانے سے, اور یہ ریکارڈ اوپن میں نے کیا ہے, یہ ریکارڈ جو سب سامنے آ گیا ہے, اس کی وجہ سے اگر مجھے جیل جانا پڑا میں خوشی سے جیل جاؤں گا, اور لیکن معصوموں کی جان میں ضرور چھڑاؤں گا. جی انصار صاحب. دیکھیں یہ مرزا صاحب, یہ جو ساری آج آپ نے جو ڈسکلوجرز کیے اور اس کے باوجود اگر جو رسپانسبل ادارے ہیں جس طرح ملٹری ہے, جس طرح گورنمنٹ ہے, ان کی طرف سے فیکٹ فائنڈنگ کا کوئی کارروائی نہیں ہوتی کہ جی فیکٹ فائنڈنگ ایک کمیشن کیا جائے تاکہ ان تمام چیزوں کو کنکلوژن کی طرف لے کے جایا جائے. اور دوسرا اس کے ساتھ ہی اگر وہی والی بات کہ جی کوئی دوبارہ سے ایک کولیشن گورنمنٹ جس طرح ایم کیو ایم کو شامل کرنے کی بات کی جا رہی ہے, یہ سارا کچھ پاکستان پیس پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ ہم ان کو دوبارہ کولیشن میں شامل کرتے ہیں, تو پھر آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا اس سب کے باوجود کہ اتنے میجر ڈسکلوجرز ہوئے اور پھر ایم کیو ایم کو دوبارہ گورنمنٹ میں شامل کیا جا رہا ہے, اور جتنے بھی رسپانسبل ادارے ہیں وہ فیکٹ فائنڈنگ کی طرف نہیں جا رہے, جو اتنا حالانکہ جس میں پاکستان کو توڑنے کی سازش بھی شامل ہے, جو بہت بڑا الزام ہے. دیکھیں, آپ میرا ری ایکشن پوچھ رہے ہیں کہ وہ اگر آ گئے تو میرا ری ایکشن کیا ہوگا. وہ آئیں یا اپنی نانی کے گھر جائیں, میرا ری ایکشن وہی ہے, آئی ایم ان اسٹرگل اینڈ آئی ول فائٹ, اور میں مظلوم انسانیت کو ان کے چنگل سے نکالوں گا. جی مالک صاحب. نہیں, I don't have any more questions. جی میں ڈاکٹر صاحب لگا کہ میرے پاس ابھی کچھ سوالات ہیں, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں سوال کر لوں آپ سے. آپ کے لیے میرے پاس ٹائم ہے آج. اچھا, تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ اطلاع درست ہے میری مجھے کہیں سے پتہ چلا ہے کہ کراچی میں ایک آدمی گرفتار ہوا ہے, تعلق اس کا لیاری سے ہے, وہ سندھی اسپیکنگ ہے, اس کا رابطہ تھا کچھ لوگوں سے اور وہ آپ کو قتل کرنے کی سازش میں ملوث ہے, کیا یہ اطلاع درست ہے؟ آپ کو اطلاعات بڑی تیز اور بڑی آتھینٹک مل رہی ہیں, مجھے اب آپ پہ بھی شک ہونے لگا ہے. تو بات یہ ہے, بالکل یہ صحیح ہے, ایک غلام پٹنی ہے, ایم کیو ایم کا کلر, نون کلر ہے, اس نے میرے پیچھے ایم کیو ایم کی لینگویج میں جسے وہ فیلڈنگ کہتے ہیں, گورنر صاحب یہ ورڈ بڑا فراوانی سے اور دیدہ دلیری سے استعمال کرتے ہیں, میرے پیچھے فیلڈنگ لگائی گئی کراچی سے سجاول ٹھٹا, اس کے پورے رستے پہ میرے گاؤں پہ, بدین میں, بدین کے بعد ٹنڈو محمد خان, حیدرآباد, گھوم کے وہاں سے پورا جو 2 راؤٹس ہیں میرے گاؤں جانے کے, دونوں پہ انہوں نے فیلڈنگ لگائی اور لوگ بٹھائے اور ایک دوسرے کو وہ ایکسچینج کر رہے تھے انفارمیشن کہ 3 ویگوز گئی ہیں, وہ ابھی ان کے اپنے اندر گاؤں میں ہیں, اندر کھڑی ہیں, ابھی نکلی نہیں ہیں. تو مطلب وہ ایک دوسرے کو انفارمیشن دے رہے تھے. اللہ میری حفاظت کرتا ہے اور انشاءاللہ میری حفاظت کرے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے سوال کیا اس شخص کے بارے میں جو سندھی بولنے والا ہے, جو لیاری کا رہنے والا ہے اور آج کل گلشن حدید میں رہتا ہے, وہ پکڑا گیا ہے, وہ کون ہے؟ وہ خاص کے لیے ذات کا ہے, ابھی نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے, اور وہ بالکل پکڑا گیا ہے. اور ایک اور سندھی بھی اس گینگ میں شامل ہے, اور ہمیشہ وہ میر جعفر اور میر صادق جو ہیں قوموں میں پیدا ہوتے ہیں, وہ ہمارے میر جعفر اور میر صادق ہیں. تو یہ دونوں سندھی جو ہیں ان کا تعلق کس سیاسی گروپ سے ہے؟ ان دونوں کا بشیر قریشی گروپ سے تعلق ہے,
اور جب وہ پکڑا گیا تو بڑے ڈیسپریٹلی انہوں نے کالز کیے اور ان کو چھڑانے کی کوشش کی. مجھے بھی اپروچ کیا ڈاکٹر سرکی نے اور بشیر قریشی نے. جی مالک صاحب. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ایک بات کرتے ایک دم کہا کہ گورنر صاحب بھی بڑی فراوانی سے یہ لفظ فیلڈنگ استعمال کرتے ہیں. جی کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنر ہے عشرت العباد یہ بھی اس پروسیس میں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں آرڈر کرنے کے, لوگوں کو مروانے کے, فیلڈنگ کے آرڈر دینے کے؟ وہ اگر گورنر نہیں ہوتے تو پاکستان ٹیم کے کیپٹن ہوتے. وہ بڑے اچھے کرکٹر ہیں تو اس لیے وہ فیلڈنگ زیادہ ورڈ یوز کرتے ہیں. اور اگر آپ یہ ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو پک اپ NRO کیس کا فائل اور NRO کیسز میں جو ان کے 3,500 لوگ جو بری ہوئے ہیں اس میں شاید گورنر صاحب کا بھی نام ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ اسی طرف جاؤں گا. وہ جو 2 بندے پکڑے ہیں, 2 سندھی اسپیکنگ ہے, ایک غلام پٹنی ہے, تو یہ اگر 2 بندے گرفتار ہیں تو اب آپ کے قتل کی سازش ہے, کوئی چھوٹا موٹا کام تو ہے نہیں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ کراچی کے اور سندھ کے حالات مزید خراب ہوں گے؟ تو اس صورتحال میں تو کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے, کشیدگی ہے, اس کو کم کیا جائے. تو آپ نے تو بڑھا دیا ہے. حامد میر صاحب, پہلی بات کہ غلام پٹنی پکڑا نہیں گیا. نہیں, وہ جو 2 سندھی ہیں وہ MQM کے حضرات کے پروٹیکشن میں ہے. اچھا. اور وہ لیاری میں نہیں ہے, وہ بھیم پورے کا ہے. جی. اور وہ اب وہ علاقہ چھوڑ گیا ہے اور وہ آپریٹ کرتا ہے اس علاقے میں, رہتا وہ کہیں اور ہے. نمبر 1. اور آپ نے فرمایا کہ میری جان کو خطرہ ہے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کہیں بھی اکیلا نہیں جاتا اور میں اکیلا نہیں جاؤں گا. اگر مجھے کوئی مارے گا تو 5 ڈیڈ باڈیز میرے ساتھ ان کی بھی جائیں گی. اچھا, تو آپ اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی خوف نہیں ہے. تو کراچی میں اگر میں صرف خدا سے ڈرتا ہوں. موت کو میں اپنی محبوبہ سمجھتا ہوں. میں اپنی محبوبہ کی تلاش میں پھرتا رہتا ہوں. جو بھی مجھے مار کے اپنی محبوبہ سے ملائے گا میں اس کا شکر گزار رہوں گا. اپنا مالک صاحب, ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بڑے خوبصورت فکرے بول رہے ہیں کہ میری محبوبہ ہے, میں محبوبہ کی تلاش میں پھر رہا ہوں. یہ ایک سیاستدان کی زبان سے اس طرح کے فکرے آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان میں کس طرح کی سیاست ہونے والی ہے؟ میں تو بلیو کرتا ہوں کہ میں اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے کیوں کیا سب کچھ. جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ کیا یہ کاؤنٹر فیس ہے اس کے لیے ہے نیشنلسٹوں کے لیے, میں تو اس پہ بات کر رہا ہوں کہ جو باتیں انہوں نے کر دی ہیں ان میں سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں پہلے پتا تھی عام, لیکن امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ کون کر رہا ہے. جس عہدے پہ یہ رہے ہیں, جو ان کی قربت ہے, صدر صاحب ساتھ جن چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, اب وقت آ گیا ہے کہ اس ایشو کو ہم چاہے لائٹلی لے کے ختم کر دیں یا جو اس کی سیریسنیس ہے. دیکھیں ان کی جان کو بھی خطرہ ہے, ان کے خاندان کو بھی خطرہ ہے. اپنی جان سے زیادہ کوئی بھی بڑا رسک نہیں لے سکتا. کوئی سیاست, کوئی شوگر ملے آپ کی زندگی سے زیادہ مہنگی نہیں ہوتی. اب جو باتیں نکل آئی ہیں, جو کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ ناؤ, اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی بڑی انٹرسٹنگ کی. انہوں نے کہا میں نے فوجیوں کو بھی بتایا, میں نے صدر کو بھی بتایا, میں نے جو اسٹیک ہولڈر ہیں سب کو بتایا. اب وقت آ گیا ہے جسے میں پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیں اب یہ لوگوں سے, شخصیات سے آگے کی بات ہے. اب ذوالفقار مرزا سے بات بڑی ہو گئی ہے, اب یہ آصف علی زرداری سے بات بڑی ہو گئی. اب بات آ گئی ہے ملک کی. اس ملک کے ساتھ جو لوگ مر رہے ہیں, اور یہ نظر آ گیا ہے کہ جو لوگ اس وقت کراچی کی گیم میں انوالوڈ ہیں ان کے ہوتے ہوئے نہ امن ہوگا, نہ ان کے ہوتے ہوئے ایک دیر پا قسم کا سولوشن نکلے گا. یہاں پہ اب فوج کی دوبارہ بات ہوگی. دیکھیں آپ کو نیوٹرل ایکشن چاہیے یہاں پہ جس کو پراپر بیلنس کیا جائے, ورنہ پہلے بھی لوگ زندہ رہے ہیں, اب مر گئے ہیں. اب MQM واپس حکومت میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ دیکھیں جو اس وقت حالات ہیں, تو میں اگر MQM ہوں گا تو میری بہت زیادہ ضرورت ہوگی واپس آنے کی. بیکاز اگر جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اگر اس کا 10% بھی سچ ہے تو پھر میرا تو پاور سے باہر رہنا موت ہے. اس لیے اگر میں MQM ہوں میں ہر قیمت پہ آنا چاہوں گا. بات دیکھنے کی یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ
جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ کس منہ سے اب ایم کیو ایم کو اندر لائے گی؟ جی انصار بھائی صاحب، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح مالک نے کہا نا کہ نیوٹریلٹی بہت امپورٹنٹ ہے وہاں پہ، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب سب کچھ کروا رہے ہیں، تو یہ بھی جو یہاں پہ بھی جو ہماری پولیٹیکل ڈسپنسیشن فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہے، یہ بھی اگر اس طرح انہی کا کنٹرول ہوا تو میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں امن نہیں ہو سکتا. وہاں پہ جس طرح گورنر آج